अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर राजा और हमारा प्रोग्राम है कौम की सोच। इस वक्त जो हुकूमत है अपनी मुद्दत पूरी कर रही है और उनके चल चलाओ का वक्त है, और दूसरी तरफ जो निगरान हुकूमत है उसकी आमद की बात हो रही है। ऐसे में बहुत सारे लोगों ने इक़्तिदार की निशानी यानी शेरवानियाँ सिलवानी शुरू कर दी हैं। इस हवाले से हमने कुछ अपने सीनियर जर्नलिस्ट और दीगर शोबों के लोगों से बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसमा शिराजी साहिबा, आप जानती हैं कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है इसकी मुद्दत पूरी हो रही है और एक केयर टेकर सेटअप आने वाला है। आपके ख्याल में वो कौन लोग होने चाहिए जो इस सेटअप में आएँ और मुल्क के अमूर ज़्यादा अच्छे तरीके से चलाएँ? बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब। मेरा ख्याल है कि देखिए, निगरान सेटअप का तो एक पूरा तरीका लिखा गया है जिसमें कि अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस जो है वो मिल के वो करते हैं। वो नहीं कर पाते तो पार्लिमानी कमेटी और फिर फाइनली इलेक्शन कमीशन जो है उसको करता है। तो मेरा ख्याल है ऐसे ही लोग आने चाहिए जो कि पाकिस्तान को इस वक्त समझते हों। है तो ये दो उनका मेन मकसद तो जो है इलेक्शन कराना है। ठीक है, आइन में एक चीज़ तय है, कानूनी चीज़ है, लेकिन हम आसमा शिराजी साहबा से ये पूछना चाहते हैं कि ये अपने तजर्बे की रोशनी में बताएं कि इनके ज़हन में ऐसे कौन से लोग हैं या ऐसा कौन सा बंदा है जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन के 60 दिन या 90 दिन, या ये भी हम सुनते आ रहे हैं कि शायद इसकी मुद्दत को बढ़ा दिया जाए, तो कौन सा ऐसा बंदा है जो ज़्यादा अच्छे तरीके से चला सकता है? राजा साहब, अब किसी का नाम लेना तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, कुछ नाम चल रहे हैं मार्केट में, मुख्तलिफ लोगों के नाम चल रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अभी क़यास आराइयाँ ज़्यादा है, तो क्या क़यास आराई तो नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता जो आपने कहा कि कैसा शख्स, ऐसी शख्सियत ज़रूर होनी चाहिए जो कि इस वक्त का जो बहरान है पाकिस्तान की मईशत का उसको भी सामने रखे, और जो सियासी बहरान है यानी कि एक बहरानों में गिरा हुआ पाकिस्तान है जिसको कि सामने रखते हुए जो है वो उन रिफॉर्म्स को जो कि इस वक्त की जो गवर्नमेंट और एक कॉलिशन गवर्नमेंट बना रही है या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके एक एपेक्स कमेटी है और फिर वो आगे बढ़ रही है, तो मेरा ख्याल है उसको आगे लेके जा सके। लेकिन उसका मेन मकसद तो ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। अच्छा। और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो है वो इंतजामात करे कोई ऐसी शख्सियत। आसमा शिराजी साहब, एक दुबई में भी मीटिंग हुई है, उसमें भी इन उमूर को देखा गया, उन पर गौर किया गया, तो आप अंदर की खबर भी रखती हैं, उस हवाले से कुछ आप तक क्या पहुंचा है? मेरा ख्याल है कि जो वहाँ पे जो इत्तलात हैं, वैसे तो बहुत सारे चीज़ों के ऊपर अभी ऑफिशियली कोई चीज़ नहीं आई, लेकिन जो ज़राए के ज़रिए से पता चल रहा है उसमें ना सिर्फ ये कि निगरान सेटअप, बल्कि जो मेन फोकस मुलाकातों का रहा, जो हमारे तक इत्तलात हैं, वो नेक्स्ट सेटअप जो कि बनेगा इलेक्शन के बाद और जो कॉलिशन सेटअप है उसके अंदर जो है इसी कॉलिशन की कॉन्टीन्यूटी और जो पावर शेयरिंग फार्मूला है उसके ऊपर ज़्यादा बात हुई है, जो हमारी इत्तलात हैं। अब ज़ाहिर है मौलाना फजल रहमान साहब के भी कुछ उसमें तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ चुके हैं। अब देखते हैं कि मौलाना को किस तरह से जो है वो राज़ी किया जाता है, या उनके हवाले से जो भी एक दो बड़ी जमातों के जहन में है उसको किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है। आखिरी छोटा सा सवाल, आप क्या साराइयाँ कह रही हैं कि जिनके नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर इनमें से एक देखा जाए, जैसे मोहसिन बेग साहब हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं, नजम सेठी साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब हैं या गौहर साहब हैं, तो इनमें आपके ख्याल में कोई सूटेबल बंदा है? अगर मैं सभी को बहुत अच्छा समझती हूँ, इसलिए मैं किसी के बारे में कमेंट नहीं कर सकती। देखिए, पाकिस्तान को जो इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल है उसमें कोई ऐसी शख्सियत पाकिस्तान को चला सकती है, इवन 4 महीने 3 महीने, और जैसा आप खुद कह रहे थे कि शायद ये लंबा कंटिन्यू करे, तो उसके सिलसिले में इम्कानात मौजूद हैं। इम्कानात बिल्कुल जिस तरह की पाकिस्तान की मईशत है इस वक्त की, उसकी इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन IMF की जो सपोर्ट करती है इस बात को कि लंबा चलना चाहिए। देखिए, मैं तो इस वक्त पाकिस्तान को बहैसियत पाकिस्तान इसके सर्वाइवल को सपोर्ट करती हूँ। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत जो है वो सियासत से ज़ाहिर है कि ऊपर है, और मईशत की बहाली ही सबसे बड़ा काम होना चाहिए, लेकिन उसके आइनी तकाजे भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आमिर इलियास राना साहब, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अब जो अपनी मुद्दत पूरी कर रही है मौजूदा गवर्नमेंट और एक इंटरिम गवर्नमेंट आने वाली है, तो आपके ख्याल में ऐसा कौन सा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है जो इस मुल्क के लिए सूटेबल है? वैसे तो तय आइन में कौन होना चाहिए, लेकिन हम आपकी राय जानना चाहते हैं। देखें, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ने बुनियादी तौर पे 60 दिन या 90 दिन रहना जी, कि अगर असम्बली टाइम से पहले टूट गई तो 90 दिन, और टाइम पे गई तो 60 दिन। उसने डे टू डे अफेयर चलाने, उसने कोई पॉलिसी मैटर नहीं तय करना। ठीक है, लेकिन जाहिर है वज़ीर आज़म उसको होना चाहिए जो इंटरनेशनली भी बातचीत कर सके। इंटरनेशनल डेलीगेशन भी आते हैं, बंदा ख़ुद भी चला जाता है, ऐसे मौके पे कुछ कॉन्फ्रेंसेस ऐसी आती हैं जो पाकिस्तान के रोज़मर्रा के मसाइल हल करे और इलेक्शन कराए। इसके अलावा किसी उस निगरान वज़ीर आज़म से कोई और तवक्को होनी नहीं चाहिए। तो आमिर इलियास राना के ज़हन में ऐसा कोई नाम आता है 25 करोड़ में जो इसके काबिल हो और इसके लिए सूटेबल नाम हो? 25 करोड़ में बहुत लोग हैं, लेकिन मेरा काम ये नहीं है कि कौन होना चाहिए। इसलिए जिन लोगों ने ये चुनना है, आइनी तौर पर ये काम शहबाज शरीफ और राजा रियाज ने करना है, वो तो ठीक है, क्योंकि खान साहब मैदान से निकल गए
تو اب ان دونوں نے طے کرنا ہے اور پیچھے ان کی پارٹیوں نے طے کرنا ہے. یہ جو عوام ہوتے ہیں, جو آپ جیسے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں, جو سوچ بچار کرنے والے ہوتے ہیں, وہ سپورٹ کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ کو, وہ سپورٹ کرتے ہیں, وہ سوچ دیتے ہیں. تو ہم بھی اپنی قوم کی سوچ پہنچانا چاہ رہے ہیں, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ عامر الیاس رانا اپنی سوچ بتائیں. نہیں, میں تو یہ کہوں گا کہ اس میں کوئی بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہے کہ کون ہونا چاہیے, کیونکہ 60 دن یا 90 دن کے لیے نہیں, ٹھیک ہے, تو کسی ایسے کے حوالے تو ہم نہیں کر سکتے ڈے ٹو ڈے افیئر چلائے, لیکن نہ وہ اس کو شہباز شریف ایسا بندہ دیں گے, راجہ ریاض کیونکہ آئینی طور پہ 2 لوگوں نے دینے, تو وہ وہی دیں گے جو یہ سمریاں بھی پڑھ سکے, جو فیصلے بھی کرا سکے. میں کسی نام کی طرف, ہاں میرے پاس 5 نام ہو, میں نے چننا ہو تو میں نام ضرور چن سکتا ہوں. چلے نام چل رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے مشاہد حسین سید صاحب کا نام چل رہا ہے, نجم سیٹھی صاحب کا نام چل رہا ہے, محسن بیگ صاحب کا نام چل رہا ہے, محسن نقوی صاحب کا نام چل رہا ہے, اسی طرح 1-2 اور نام ہیں. ان میں سے اگر کوئی آپ کو سوٹیبل نظر آتا ہے, یا ان میں سے کوئی بھی آپ کے خیال میں سوٹیبل نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیں آپ مجھے یہ کہیں کہ جی یہ 4 لوگ ہیں, چلے یہ 4 لوگ ہیں, نہیں یہ 4 لوگ ہیں, یہ تو تب ہے نا جب جنہوں نے نام دینے ہیں وہ دے دیں, تو میں بات کرنے کے لیے ٹھیک ہے, تیار ہو جاؤں گا کہ جی میری رائے ہماری بات کو آپ اہمیت نہیں دینا چاہتے. میں کسی شخص کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنا نہیں چاہتا. میری بات صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے چننا ہے اور اس کا کام ہوگا الیکشن کرانا, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے, کیونکہ یہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا. ہاں سسٹم میں چینج آنی ہے تو پھر جو چینج لائیں گے پھر یہ ان کی ذمہ داری ہوگی, اور یہ جو سارے اب نگران لگا رہے ہیں شامل ہیں یا نہیں ہیں, پھر وہ ان کے پیچھے ہوں گے جب الیکشن نہیں ہوں گے. اچھا عامر الیاس رانا صاحب, یہ سوال اس لیے بھی اہمیت اختیار کر گیا کہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید جو کیئر ٹیکر آئے اس کا عرصہ تھوڑا سا بڑھا دیا جائے کسی بھی وجہ سے. ہو سکتا ہے ایسا, پاکستان میں کوئی ایسی انہونی بات نہیں, تو اس لیے بہت سارے لوگ جو ہے وہ چاہے مگویاں بھی کر رہے ہیں, اپنے اپنے نام بھی تجویز کر رہے ہیں. تو ہم چاہ رہے تھے ایک ایسا ٹیکنوکریٹ جو ایک تجزیہ نگار بھی ہے, اس سے ہم جاننے کی کوشش کریں کہ اس کے ذہن میں کیا نام آتا ہے. گو آپ بتانا نہیں چاہتے, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ان 4 میں کسی کے ایک ایسے نام پہ آپ انگلی رکھیں جس کی اہلیت بعتم موجود ہے اس عہدے کے. نہیں, دیکھیں 4 میں سے میں نام تب ایک کا رکھوں جب مجھے یہ ہو کہ یہ 4 ہیں, یعنی کوئی نام تو چل رہے ہیں نا. نہیں, اس طرح کے نام چلنے میں ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی اور ہو سکتا ہے, کوئی بھی نہ ہو ان میں کوئی بھی نہ ہو, یہ تو ٹھیک ہے. اس لیے میں اس طرف جانا نہیں چاہتا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ہاں آپ نے جو سوال پوچھا کہ اگر آگے بڑھ گئے, تو محسن نقوی اور وہ کے پی والے دونوں بڑھ چکے ہیں نا, لیکن اب میں بتا دوں, اب جب آپ الیکشن میں جا رہے ہوں گے اور الیکشن نہیں کرائیں گے, تو پی ٹی آئی اور یہ ساری 13 جماعتیں جو اس وقت اقتدار میں ہیں, یہ سب ایک ٹرک پہ ہوں گے, اور جو لوگ الیکشن روک رہے ہوں گے ان کے پیچھے ہوں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم میڈم, کیا نام ہے آپ کا؟ انیزہ ناصر. انیزہ ناصر صاحبہ, یہ بتائیں کہ اب روٹین کی گورنمنٹ جو ہے 5 سال اپنی مدت پوری کر لی ہے اور ایک انٹرم سیٹ اپ آنا چاہ رہا ہے, تو آپ کے خیال میں ایک تو طے شدہ ہے آئین میں قانون کے مطابق کہ کس طرح کا پرائم منسٹر ہونا چاہیے, کیئر ٹیکر کون ہونا چاہیے, لیکن آپ کے خیال میں انیزہ ناصر کے خیال میں کیسا ہونا چاہیے اور یا کون ہونا چاہیے؟ جی کیئر ٹیکر ہو یا کہ وزیر اعظم پرماننٹلی جو ہمارے 5 ایئرس کے لیے الیکٹ ہو کر آتے ہیں, ان کے لیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرے. جس چیز کا یہ لوگ اوتھ لیتے ہیں کہ ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں گے, چاہے وہ کیئر ٹیکر ہو چاہے وہ پرماننٹ گورنمنٹ ہو, لیکن جب وہ اوتھ لیتے ہیں تو تب تو وہ بہت سے وعدے بھی کرتے ہیں, جب الیکشن کے لیے آتے ہیں تو کینڈیڈیٹ بن کر جب وہ سب کچھ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بینگ اے اسلامک ریپبلک آف پاکستان اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف 1973 ہے جو ہمارا اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے مطابق, ڈیفینیٹلی وہ وزیر اعظم ہونا چاہیے جس کے اندر ایک جذبہ ہو, جو اچھے طریقے سے کام کر سکے. کہاں سے تلاش کریں ایسا بندہ کو؟ ہم ہمارے اندر ہی ہے نا, ہم کریں, ہمارے اندر ہے. آپ نام لے سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے 3-4 نام چل رہے ہیں, مشاہد حسین سید کا, محسن بیگ صاحب کا, نجم سیٹھی صاحب کا, محسن نقوی صاحب کا, 1-2 اور نام ہیں. آپ کے ذہن میں اگر کوئی چلتا ہے؟ یہ تو سارے نام پی ڈی ایم سے ریلیٹڈ ہے نا, موسٹلی پی ڈی ایم کے ہی ہیں یہ سارے, محسن نقوی بھی ہیں اور اس طرح سے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ پڑھے لکھے لوگ ہوں, پڑھے لکھے لوگ, آپ کو پتہ ہے. آپ کے خیال میں آج تک کوئی ان پڑھ بھی آیا وزیر اعظم؟ نہیں, دیکھیں پڑھے لکھے ڈگری ہونا جو دیٹ از ناٹ دا کرائٹیریا. ڈگری آپ کے پاس ہو, پڑھے لکھے کا مطلب ہے جس کے پاس سینس ہو, جس کے پاس پولیٹیکل. تو وہ میں یہی چاہ رہا ہوں کہ آج ہماری عوام کو آپ بتائیں, انیزہ بتائیں, جو خود بھی وکیل ہیں اور ماشاءاللہ بڑی ویژن رکھتی ہیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ جو آپ کی پی ٹی آئی جو اب آج کی بہت زبردست ایک سیاسی جماعت ہے, اور اس میں شعور بھی ہے, ٹھیک ہے, پولیٹیکل اویئرنیس بھی ہے ان کے اندر, ان میں سے کوئی ایسا بندہ آنا چاہیے. تو ان کو آن بورڈ کیا جا سکتا ہے, یہ مطالبہ کر سکتی ہیں کہ ان کی بھی رائے لی جائے, لیکن ان کا کوئی بندہ تو نہیں بنا سکتے نا. بندہ تو ہم نے وہ بنانا ہے جو کہنے کو بالکل جو ہے غیر جانبدار ہو, نیوٹرل ہو. جی, تو وہ ہم ایسا نام چاہ رہے ہیں, آپ کی مدد چاہ رہے ہیں, ہیلپ چاہ رہے ہیں, وہ ہم
कुछ हम भी नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम लोगों तक ये देखिए पहुंचाना। नाम का तो मेरे जहन में भी कुछ ऐसा है सच फिलहाल नहीं आ रहा, लेकिन लेकिन आपने मैं ये ये कहा चाह कि- रही हूँ कि जिसके अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस हो, जो लोगों के अवाम के जो मसाइल हैं ना उनको वो समझ सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। हाफिज ताहिर खलील साहब, आपने बड़े अदवार देखे हैं, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अब मौजूदा हुकूमत अपना टेन्योर पूरा कर लिया है, केयर टेकर की आमद है, आपके ख्याल में केयर टेकर कौन सा ऐसा वज़ीर आज़म है जो इन हालात में ज़्यादा सूटेबल होगा? बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब, और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल पूछ लिया आपने। बात यह है कि पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है उसमें केयर टेकर का जो तजर्बा था ये 90 से शुरू हुआ है मामला, और 90 से अब तक मतलब 6 जो निगरान हुकूमतें आई हैं माजी में, उसमें हमने जो तजर्बे किए वो तजर्बे अपने अपने तौर पर जो है कामयाब नहीं हो सके। सही 90s में, और ये सारी जो है ये असल में देखिए कॉन्सेप्ट क्या था। कॉन्सेप्ट ये था कि चूँकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि पहले तो ये था कि जो भी हुकूमत होती थी वही इंतखाबात कराया करती थी और वही इलेक्शन तक रहती थी, और लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जब 77 में इलेक्शन हुए उसके बाद से ये इलेक्शन जो है मुतनाज़ हो गए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सियासतदानों में ये तस्वुर उभरने लगा, ये नज़रिया उभरने लगा कि एक केयर टेकर हुकूमत ऐसी होनी चाहिए जो गैर जानिबदार हो, और इलेक्शन कॉन्सेप्ट यही था कि गैर जानिबदारी और शफाफियत के साथ इलेक्शन का इनकाद हो सके। अच्छा, आपके ख्याल में जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं 14 जो इक़्तिदार में हैं, क्या वो इस बात पे मुत्तफिक हो जाएंगे और किसी की ये बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे कि ऐसे कर लेते हैं? कैसे कर लेते हैं? मतलब वो तो बाहर हो जाएंगे ना, जो अभी गवर्नमेंट है वो बाहर हो जाएंगे जी। अब अगर ये उन पे बात इम्पोज की जाए कि भाई ये जो है थोड़ा सा मुद्दत इसकी बढ़ा दी जाए, तो वो पार्टियां मान लेंगी? बाहर नहीं होंगे, ये हिस्सा होंगे, ये पूरी तरह से इस पॉलिटिकल गेम का हिस्सा है। केयर टेकर गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे, केयर टेकर गवर्नमेंट जो भी आएगी उसका हिस्सा होंगे, उसमें इनकी मुशावरत शामिल होगी। और ये मैं नहीं समझता कि ये पॉलिटिकल सीन से बाहर होंगे। ये तमाम की तमाम जो आज पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये इसका लाजमी हिस्सा हैं और सियासी मंजरनामे में मौजूद रहेंगी। सर, आप अंदर की खबर भी रखते हैं, जो दुबई में बहुत अहम मीटिंग हुई है, क्या उसमें इस बात पे कुछ बहस व मुबासा हुआ है, कुछ एक दूसरे की बात मानी गई है कि यूँ कर लेते हैं या वो कर लेते हैं या उस पर कर लेते हैं? देखिए, दुबई में जो बातचीत हुई है और जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक वो बातचीत दो जो सेंटर पॉइंट थे उस पर महदूद रही है। एक तो ये था कि क्या असम्बली की मियाद बढ़ाई जाए, मौलाना की तजवीज़ थी कि असम्बली की मियाद बढ़ा दी जाए 1 साल, और दूसरा ये है कि इलेक्शन जो है पोस्टपोन कर दी जाए। तीसरा ये था कि सीट एडजस्टमेंट कर ली जाए। ठीक है जहाँ तक पहला मामला है उस पर जरदारी साहब बिल्कुल तैयार नहीं है, कोई कंप्रोमाइज़ पीपल्स पार्टी करने को तैयार नहीं है, और उन्होंने कहा है कि 12 अगस्त को अगर असम्बली की मुद्दत पूरी हो रही है तो असम्बली की मुद्दत पूरी होने पर उसको तहलील होना चाहिए, नंबर 1, और बर वक्त इलेक्शन होने चाहिए। यही वजह कि मौलाना जो हैं वो काफ़ी नाराज़ भी हैं इस बात पर कि जो इनकी बातचीत तय हुई है मुझे बताया तक नहीं है। दूसरा ये है, वो ये कहते हैं कि भाई कि इलेक्शन जो है अगर 90 दिन के लिए 90 रोज़ के अंदर कराने हैं, फिर आपको असम्बली 11 अगस्त को या उससे पहले तहलील करना पड़ेगी। ये तो एक मामला है। दूसरा ये है सीट एडजस्टमेंट का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ना तो पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार होगी, ना तहरीक इस्तेहकाम पाकि जो पार्टी है तरीन साहब की इस्तेहकाम पार्टी, उसके साथ किसी के साथ ही सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि अगर सीट एडजस्टमेंट हुई तो फिर इनको क्या मिलेगा। इसलिए ये मामला जो है ये हल तलब है। अब ये है कि सिंध में पाकिस्तान तय क्या हुआ सर, तय क्या हुआ? इसमें कोई बात अभी तय नहीं हुई, क्योंकि ये जब तक ये होमवर्क नीचे से मुकम्मल नहीं होगा उसकी क़यादत जो है वो नहीं कर सकेगी। ये एक ब्रॉड बेस्ड उनकी एक आउटलाइन जो है लेकर गए थे दोनों पार्टियों के लीडर्स, और उन्होंने ये तय किया था कि हम में इस बात पर इत्तफाक हो सकता है कि हम कुछ सीटों पर इत्तफाक कर लें, तो इस बात पर ज़रूर इत्तफाक। अस्सलाम वालेकुम जी। वास्सलाम साहब। तारिक चौधरी साहब, आप ब्यूरो चीफ हैं एक इदारे के और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आजकल आपको पता है कि गवर्नमेंट ख़त्म हो रही है, अपनी मुद्दत पूरी कर ली है, केयर टेकर गवर्नमेंट का या सेटअप आने की बात हो रही है, तो आपके ख्याल में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए? बहुत शुक्रिया राजा साहब। देखिए, 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो आपको पता है कि पाकिस्तान में माजी में तजर्बे बड़े पाकिस्तान ने किए हैं। पाकिस्तान में सहाफ़ी भी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बने हैं, केयर टेकर वजारतों में भी रहे हैं, और फ़ौजियों ने भी इलेक्शन कराए हैं, रिटायर्ड जजों ने भी इलेक्शन कराए हैं,
اور جو بیوروکریٹس تھے انہوں نے بھی الیکشن کرائے ہیں. سارے تجربے پاکستان میں کام ہوئے اور کوئی تجربہ کامیاب نہیں رہا. جو بھی الیکشن ہوتا ہے الیکشن ہارنے والا بعد میں اعتراض کرتا ہے کہ الیکشن ٹھیک نہیں صحیح نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. تو میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پر، شاید لوگ اس سے متفق نہ ہو، کہ اگر کوئی ایسا سینئر سیاستدان ہو، کیونکہ یہ جو بیوروکریٹ وغیرہ ہوتے ہیں نا، یہ مینجمنٹ میں تو ماہر ہوتے ہیں، لیکن جو سیاسی ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں خود بھی مینج ہو جاتے ہیں آپ کے خیال میں؟ بھی بعض کا مینج ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 2018 میں 2013 میں بڑی معتبر شخصیات تھیں، فارورڈ ججز تھے جی، الیکشن کمیشن کے چیئرمین بھی رہے اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی رہے، لیکن سب میں شکایتیں پیدا ہوئیں. اس کا حل یہ ہے میری رائے میں، کوئی ایسا سینئر سیاستدان ہو جس کا بڑا تجربہ ہو، کیونکہ مینجمنٹ کرنا اور چیز ہے اور سیاسی معاملات کو ڈیل کرنا اور چیز ہے. کوئی ایسا بندہ جو قربانی دینے کے لیے تیار ہو، خود الیکشن نہ لڑے، اس کی فیملی کا کوئی بندہ الیکشن میں شامل نہ ہو اور وہ الیکشن لڑے الیکشن جو ہے وہ اس کو مینیج کرے، الیکشن کو کنڈکٹ کرے اور الیکشن کا جو کیئر ٹیکر کی روح ہوتی ہے اس کو متاثر نہ کرے. الیکشن دیکھیں نا، چیف جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے اس کا کام ہوتا ہے 3 مہینے کے لیے 4 مہینے کے لیے آنا، الیکشن کرانا ہے الیکشن کمیشن نے، اور اس کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے ایسا ماحول دینا ہوتا ہے، ایسا کہ کسی کو شکایت نہ ہو، کسی کو شکایت نہ ہو، اور جب الیکشن آئے اس رزلٹ پہ سب کو اعتماد ہو، سب اس کو ویلکم کریں. وہ بھی ویسے ایک مشکل کام ہے، لیکن یا 60 دنوں کے لیے آتے ہیں یا 90 دنوں کے لیے آتے ہیں. لیکن آپ نے 4 ماہ کی بات کر لی، یہ آپ کی پتہ نہیں زبان پھسلی ہے کہ یہ آپ کو محسوس کر رہے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ بات 60 دنوں سے 90 دنوں سے نکل کے آگے بھی جا سکتی ہے، سال تک جا سکتی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ بات پہلے آگے جا چکی ہے، دیکھیں نا، یہ صوبائی پنجاب میں اور ہمارے کے پی میں آگے جا چکے ہیں. اس سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں بھی جب ان کی شہادت ہوئی تھی الیکشن آگے جا چکے ہیں. ایک دفعہ 88 میں بھی جا چکے ہیں، اس سے پہلے بھی اگست میں الیکشن ہونے تھے، لیکن پھر وہ حالات ایسے ہوئے اجاز صاحب کا تیار کریش ہو گیا. اب کے بارے میں کیا؟ اب میرا نہیں خیال کہ کوئی صورتحال آگے جا سکتی. ہاں، جب ڈیٹ اناؤنس ہوگی، اس ڈیٹ اناؤنس ہونے کے بعد وہ 30 دن کے لیے 60 دن کا ہوتا ہے، 90 دن کا ہوتا ہے، وہ میٹر نہیں کرتا 10-20 دن آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. ایشو صرف یہ ہے کہ ایسا الیکشن ہو جس کے بارے میں ساری جماعتیں پریس کانفرنس کر کے کہیں کہ ہم ہارے ہیں سچ مچ اور ہم جیتے ہیں. اوکے طارق چوہدری صاحب، آپ نے ایک جو تعریف بیان کی ایک سینئر جو سیاستدان ہے، ایسا کوئی آپ کی نظر میں ہے؟ اگر طارق چوہدری صاحب سے ہم پوچھیں. نہیں، میری نظر میں سیاستدان کا نام بھی نہیں دے سکتا، لیکن بہت سے سیاستدان، یہ ملک اتنا بانج بھی نہیں ہوا، نام نہ دیں، ویسے بتا دیں کہ کون. بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا، لیکن میں ایسا الیکشن کروں گا جس کا نتیجہ سب مانیں گے، اعلان کریں گے. اور ایسے کریڈیبل لوگ ہیں آپ کے خیال میں؟ ایسے کریڈیبل لوگ کیوں نہیں ہو سکتے یار؟ یہ ملک 22-23 کروڑ کا ملک ہے، اس میں یہ بانج ہو گیا آپ کے خیال میں؟ اچھا، اچھے لوگ نہیں ہیں اس میں؟ ٹھیک ہے. اچھا، ایماندار لوگ نہیں ہیں اس میں؟ ہیں، بالکل ہیں. جو صاحب اس وقت 3-4 نام بھی مارکیٹ میں چل رہے ہیں، محسن بیگ صاحب کا چل رہا ہے، مشاہد حسین سید صاحب کا چل رہا ہے، گوہر صاحب کا چل رہا ہے، نجم سیٹھی صاحب کا چل رہا ہے. ان میں کوئی سوٹیبل بندہ لگتا ہے آپ کو؟ میرے خیال محسن بیگ صاحب ٹھیک ہوں گے، بالکل ٹھیک ہوں گے. لیکن نا بات یہ ہے کہ گوہر اعجاز صاحب ٹھیک ہے، اچھے بزنس مین ہیں. مشاہد حسین صاحب کی ایز اے پولیٹیشین بڑی اچھی کریڈیبلٹی ہے، ان کا انٹرنیشنل لیول پہ اتنا پوسچر ہے کہ ان کے اس پوسچر سے آج تک پاکستان نے فائدہ نہیں اٹھایا. یہ ان کی جو انٹرنیشنل لیول پہ ان کی ریکگنیشن ہے. نہیں، منسٹر رہے، انفارمیشن منسٹر رہے ہیں، منسٹر بڑا چھوٹا رول ہوتا ہے، لیکن ہم اس سے بڑا فائدہ اٹھا سکتے تھے. مثلاً کیا ان کی بڑی خدمات ہو سکتی ہے. دیکھیں ان کا اتنا چائنا میں ان کا اثر و رسوخ ہے، ان کا بین الاقوامی سفارتکاری میں ان کا نام ہے، امور خارجہ پہ بہت ان کو عبور بڑے بڑے تھنک ٹینک ان کو مانتے ہیں. ہم ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو میرا خیال ہے مشاہد صاحب بھی کوئی ایسا برا نام نہیں ہے اگر واقعی کہیں ہے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی کیئر ٹیکر کابینہ بننی ہوتی ہے نا، تو میرے جیسے اور آپ جیسے بھی بہت سارے دوست جو ہیں جن کو خواہش ہوتی ہے، ویسے نام فرمائشی بھی آ جاتے ہیں. اور ایک دفعہ بڑا مشہور لطیفہ ہے کہ چرچل کے پاس کوئی بندہ گیا، اس نے کہا جی میں نے وزیر بناؤں. اس نے کہا میں آپ کو وزیر نہیں بنا سکتا، لیکن ایک کام کر سکتا ہوں، میں یہ بیان دے دوں گا کہ میں نے ان کو آفر کی تھی لیکن یہ نہیں مانے، اس سے آپ کی کریڈیبلٹی زیادہ بنے گی. تو یہ کریڈیبلٹی بنانے کے لیے، شہرت کے لیے اور ذرا بلے بلے کرنے کے لیے لوگ اپنے نام دیتے ہیں. اور بعض اوقات میرے جیسے لوگ، آپ جیسے نہیں، مطلب جو صحافی ہوتے ہیں، یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں کا نام بھی آ گیا ہے، حالانکہ اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا نام آیا یا نہیں آیا. اچھا سر، ایک آخری سوال چوہدری صاحب، کہ اس میں بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ صحافیوں کو یہ رول نہیں ادا کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا رول اور بنتا ہے، اس کا رول اقتدار میں آنا نہیں بنتا. دیکھیے، اس سے پہلے پہلے آگے ٹھیک ہے، نجم سیٹھی صاحب آئے، ٹھیک ہے، عارف نظامی مرحوم آئے، ٹھیک ہے، ان پہ کیا اعتراض تھا کسی کو؟ کوئی ان پہ انگلی اٹھائی. ارشاد حقانی صاحب رہے، ان پہ کسی نے انگلی اٹھائی. اس وقت محسن نقوی صاحب ہیں، میں سمجھتا ہوں، میں ذاتی طور پر میں جانتا بھی نہیں ان کو، کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی. سب سے اچھا جو اس وقت کوئی بندہ پرفارم کر رہا ہے اپنے صوبے میں، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ آصم میر صاحب بھی ہیں، عامر میر صاحب بھی، عامر میر صاحب منسٹر ہیں نا، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے جب بھی کسی صحافی نے ان کو، ان نون صحافی نے ان کو میسج کیا ہے،
ان تک پہنچا ہے, انہوں نے رسپونڈ کیا ہے. تو آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا منسٹر رسپانسو ہے یا نہیں ہے, اور آپ کی بات پہ وہ فوری طور پہ جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے. تو عامر میر صاحب بھی ٹھیک کام کر رہے ہیں. وہ تو ظاہر چیف منسٹر نہیں ہے, لیکن اگر باقی محسن نقوی صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو بھی ادھر لے آئیں مرکز میں. آئینی طور پر کیسے پاسبل ہوگا, جو کہ اس وقت وہ لیکن نام چل رہا ہے ان کا. میں نے نام سنا نہیں, لیکن چل رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, آپ ایک سیاسی کارکن بھی ہیں, آپ نے ایوانوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کر رہی ہے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ رہا ہے. آپ کے خیال میں کون سے ایسے لوگ ہیں یا کون سا ایسا بندہ ہے جو اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں پرائم منسٹر کے عہدے پہ آ سکتا ہے یا دیگر عہدوں پہ آ سکتا ہے؟ دیکھیے صاحب, بہت سے نام آ رہے ہیں, چل رہے ہیں جی, مارکیٹ میں چل رہے ہیں. ان میں بھی کوئی سوٹیبل ہے تو وہ بھی بتا دیں آپ. کچھ انڈسٹریلسٹ ہیں, کچھ فلانا ہے, کچھ فلانا ہے, کچھ فلانا ہے. جی میں کہتا ہوں کہ کسی پولیٹیکل ورکر کو لے آئے جس کی بیک گراؤنڈ میں غیرت ہو, بے ایمانی نہ ہو, ڈس آنیسٹی نہ ہو. بہت لوگ ہیں, کوئی نام دیں سر, کوئی 2-4 نام لیں سر تاکہ ہم ان پہ قوم کو پتہ چلے. میں بیٹھا ہوں. ہاں نہیں, ٹھیک ہے, آؤ. ٹھیک ہے. اس ملک کے اندر یہ بتائیں, نہیں بات کریں, اس قوم کو میں پوچھتا ہوں جی کہ ضیاء الحق کے 10 سال میں اندر رہوں, میرا باپ اندر رہے, سب کچھ میرے بھائی اندر رہے ہیں, میں آدھی چیئر پر بیٹھا ہوں, اور میں جمہوریت کا چیمپئن بھی لوگ کہیں, اور نام آئے یہاں پر کسی فیوڈل کے, وڈیروں کے, اس لیے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی لسٹ میں نہیں ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی لسٹ ان لوگوں کی بنانی چاہیے جن لوگوں نے سیاست غیرت کی بنیاد پر کی ہے. ٹھیک ہے. اگر انہوں نے اپنے جوکر بھرتی کرنے ہیں تو کر ہی جائے, اس ملک کے اندر تماشا لگایا ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے نام پہ بہت سارے لوگ اعتراض بھی کریں گے جو آپ کے ہی ہم نوا رہے کسی زمانے میں, آپ کے ساتھ بیٹھے رہے, ہر وہ شخص یا جن کے لیے آپ نے قربانیاں دی ہیں؟ ہر شخص وہ جینون آدمی ہے, اس کے لیے اعتراض تو آتا ہے. صحیح. اگر آپ ایک ہومیوپیتھک بندہ اٹھا کے لے آئیں جو صرف اپنی انڈسٹری چلانا چاہتا ہو, انڈسٹری کو چلانا اور ہے, لوگوں کو چلانا اور ہے, لوگوں سے گلے ملنا ہوتا ہے, لوگوں سے جفی ڈالنی ہوتی ہے, لوگوں سے پیار کرنا ہوتا ہے, ایک پولیٹیکل بیہیویئر ہوتا ہے. سر, جو اپنے ملکی امور ہوتے ہیں, جو ڈے ٹو ڈے چلانے ہوتے ہیں, وہ بھی تو کچھ میٹر کرتے ہیں نا, خالی جفی سے تو کام نہیں چلتا. ہمیں تو جفیاں ہی ڈالی ہیں عوام نے, عوام کو تو جفیاں ہی میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل ورکر سے زیادہ جی چیزوں کو گراسپ کرنے والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ ساری پچوں سے واقف ہوتا ہے. صحیح. لے آئیں اب آپ 50 کوئی بھی پولیٹیکل ورکر جو ہے کسی پارٹی کا لے آئیں بھلے سے. چلیں, ایک تو آپ نے اپنا نام دیا ڈاکٹر صاحب, چونکہ لائٹ کی کمی ہو رہی ہے, آپ نے اپنا نام دیا, مجھے 2-4 اور نام, یا جو موجودہ جو نام مارکیٹ میں چل رہے ہیں ان میں کوئی نام سوٹیبل ہے یا کوئی نیا نام کوئی اور آپ دینا چاہیں اپنے علاوہ؟ آپ کے نام پہ میں تو اتفاق کرتا ہوں. ارے باپا, اس کو لے آؤ, اپنا لیاقت بلوچ کو لے آؤ, حالانکہ میں ساری زندگی ان کے خلاف لڑتا رہا ہوں. ٹھیک. میں نہیں سمجھتا ہوں اس کے اوپر کوئی کرپشن کا شائبہ ہے. سراج الحق کو لے آؤ. صحیح. وہ تو پیپلز پارٹی کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جینون لوگ ہیں, مثلا آفتاب شبان مرانی کو لے آؤ. ٹھیک ہے. سندھ کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں. جی, لیکن سر اس میں تھوڑا سا اپوزیشن لیڈر کی بھی رائے ہوتی ہے نا, وہ بھی تو اس کی بھی رائے لینی ہوتی ہے, اور بھی جو ستون ہیں اس کے اقتدار کے یا قوم کے یا ریاست کے, ان سے بھی یہ بات پوچھنی ہوگی. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں نا, یہی تو عالمی ہے, جن کا کام ہے ان کو دیا نہیں جاتا. صحیح. اور جو بندے یہاں پر بٹھائے جاتے ہیں یا کسی کے آنکھ کے اشارے پہ بٹھائے جاتے ہیں, چاہے وہ ادھر کی پارٹی ہو, ادھر کی پارٹی ہو, ادھر کی پارٹی ہو, لے آئے کسی بھی امپارشل آدمی کو. کیا اس ملک کے اندر امپارشل مر گئے؟ صحیح. ڈاکٹر صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ اور آپ کی رائے کا بھی بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام راج صاحب. شوکت پرائز صاحب, موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کر رہی ہے اور ایک نیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے والا ہے, تو آپ کے خیال میں ایسے کون سے لوگ ہیں جو اس سیٹ اپ میں ہونے چاہیے ان موجودہ حالات میں, موجودہ سیاسی حالات میں, معاشی حالات میں؟ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم تو ساری عمر جمہوریت اور آئین کی بات کرتے رہے, اب یہ اسمبلی کی مدت پوری ہونی ہے, آئین میں یہ بھی گنجائش ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے, اور آئین میں آرٹیکل 224 اور 224A کے تحت کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی بننی ہے, لیکن ابھی بہت وقت باقی ہے. IMF نے اگر $3 ارب کا ایگریمنٹ کیا ہے
تو اس نے کنٹینیوٹی ضرور مانگی ہوگی, کنٹینیوٹی ذہن میں رکھی ہوگی. تو کیا جب نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے, فرض کیا جیسے آپ کہہ رہے ہیں یا بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں, تو وہ کنٹینیوٹی دے گی؟ کیونکہ ایگریمنٹ تو میاں شہباز شریف نے کیا ہے. میرے لیے یہ بہت بڑا سوال ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو بھی آئے کیئر ٹیکر آئین کے تحت آئے, اب فیصلہ کرنا ہے لیڈر آف دا ہاؤس میاں شہباز شریف نے اور لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض صاحب نے. مین کے ایک ہی فیصلہ ہوگا, اس میں پھر آرٹیکل 224A. یہ آپ کو یقین ہے کہ یہ دونوں ہی فیصلہ کریں گے, کوئی اور بھی اثر انداز ہوگا؟ نہیں, اثر انداز رائے صاحب جو آپ فرما رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن بہرحال آئین میں یہ لکھا ہے وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور لیڈر آف دی اپوزیشن بھی تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ بار بار کہا جاتا ہے کہ رائے صاحب نے تو ٹکٹ بھی انہی سے لینا ہے, تو وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, جو آپ نے کہا نا کہ معاشی صورتحال بہت گمبھیر معاشی صورتحال ہے, اور اس سے بڑھ کر اگر کسی ملک میں اور خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں آرمی چیف کے قاتلانہ حملے کی سوشل میڈیا پر ایک مہم چلائی جائے, یا وقت کا وزیر اعظم کہے کہ جی کسی نے آرمی چیف کو دھمکانے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے, تو حالات یہ نہیں ہیں جو میں آپ کے سامنے ایک نارمل بات کر دوں کہ جی بالکل ایسے ہو جائے گا. حالات بہت گمبھیر ہیں, خراب ہیں, گمبھیر میں خرابی زیادہ ہے, اس کے نچلے درجے پہ چلے گئے ہیں, بہت زیادہ خراب. یعنی آپ یہ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہیں یہ حالات مجبور کر دیں گے کہ یہ مدت 60 دن یا 90 دن سے زیادہ جا سکتی ہے. کل پرسوں سے پتہ نہیں کب آپ کا پروگرام چلے گا, مسلسل کچھ وزراء کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو بالکل اس مدت میں ہم نکل جائیں گے اور نئے الیکشن اس میں ہوں گے. اب الیکشن حکومت نے نہیں کروانے, جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی, سیکشن 57 میں ترمیم کی گئی, وہ الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دینی ہے. اب وہ جو فیصلہ کریں گے. اور ویسے بھی 4 اپریل کو جو سپریم کورٹ نے 14 مئی کا حکم دیا تھا پنجاب میں الیکشن کرانے کا, وہ تو ہوا نہیں عمل درآمد. آئین میں جو 90 دن تھے اس میں نہیں ہوئے تھے, سپریم کورٹ کے حکم میں نہیں تھے. تو اس لیے میں آپ کو, آپ کے ناظرین کو کہوں کہ نہیں, اٹ ول بی اسٹرکٹ فالوئنگ آف ایوری تھنگ. میں حالات کی وجہ سے, اور خاص طور پر 9 مئی کے بعد اٹارنی جنرل نے بھی سپریم کورٹ نے میں کہا تھا کہ جی 9 مئی کے بعد حالات مختلف ہیں. شوکت پرائر صاحب, آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ قوم کو کوئی لارا نہیں لگانا چاہتے, آپ حقیقت بتانا چاہتے ہیں جو زمینی حقائق ہے. چلیں اس سوال کو اس طرح کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں, مارکیٹ میں نام لیے جا رہے ہیں, وہ آپ بھی جانتے ہیں, وہ میں بھی جانتا ہوں, اس میں سے کوئی سوٹیبل بندہ لگتا ہے؟ اچھا, یقین رکھیں جتنے نام لیے جا رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. جو ریئل کینڈیڈیٹس ہیں وہ کچھ اور ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ نہیں, خیر وہ تو نامناسب, تھوڑا اشارہ بتا دیں. نہیں, کوئی اشارہ نہیں کر سکتا, کیونکہ جو نام لیے جا رہے ہیں, جن کے نام آ گئے ان کا چانس ختم ہو جاتا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سرمد سالک صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کر رہی ہے, ایک نیا انٹرم سیٹ اپ آ رہا ہے. آپ کے خیال میں اس سیٹ اپ میں کون سے لوگ ہونے چاہیے جو زیادہ متنازع نہ ہوں اور اچھی طریقے سے سرو کر سکیں, خاص طور پہ پرائم منسٹر؟ دیکھیں, میرے خیال میں کہ اس وقت پاکستان کا ایک بڑا جو سنجیدہ مسئلہ ہے وہ پاکستان جس طرح جو اس کی معیشت کا حال ہے, تو اس میں زیادہ آثار بھی یہی ہیں. اور میرا بھی خیال ہے کہ جی کہ یہاں پہ کوئی معیشت کو سمجھنے والا, اور جو IMF کے ساتھ حالیہ ہمارے پاکستان کے جو معاہدہ ہوا ہے اس میں تسلسل بھی چاہیے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی معاشی بحران ہے جو ہے اس کو حل کرنے اس پہ مہارت رکھنے والا ہو. لیکن سر 60 سے 90 دن کا زیادہ تر ٹینیور ہوگا اور اس میں ڈے ٹو ڈے افیئر زیادہ چلانے ہوتے ہیں, تو اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی زیادہ یہ تعریف نہیں ہونی چاہیے کہ وہ نیوٹرل ہو, بجائے اس کے کہ ہم اس میں معیشت دانی تلاش کریں یا ہم اس میں یہ تلاش کریں کہ یہ بہت اچھا ایک ایڈمنسٹریٹر ہونا چاہیے, لیکن زیادہ کیا چیز میٹر کرتی ہے؟ دیکھیں, غیر جانبداری تو انٹرم کا مسئلہ ہی جو ہے ذرا اس کے لیے سب سے بنیادی چیز ہی جو ہے وہ اس کا غیر جانبدار ہونا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں شاید پاکستان واحد یا 1-2 ملک ہیں جہاں پہ الیکشن سے پہلے ایک نگران سیٹ اپ بنتا ہے, ورنہ جو پہلے سے حکومت ہوتی ہے وہی کرتی ہے, اور اس میں الیکشن کمیشن آپ کس کو ویسے سپورٹ کرتے ہیں سر, وہی چلانی چاہیے یا انٹرم ہونا چاہیے؟ نہیں, میرا خیال میں پاکستان میں تو دیکھیں اب انٹرم کے بھی اوپر بھی سوالیہ نشان ہے, اسی لیے کیونکہ یہ جو ابھی جو حکومت جس طرح بنی ہے جو پنجاب میں اور جو صورتحال ہے اس میں تو لوگوں کے بہت سارے کوسچن مارکس ہیں. اور پھر جو ہے انٹرم سیٹ اپ کے لیے پاکستان میں آئین کے مطابق ان کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں.
جو اختیارات آج کل استعمال کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو پاکستان میں غیر جانبداری بھی بڑی ضروری ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ایسی ٹیم آنی چاہیے جن پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. غیر جانبداری ہے, کمپیٹنسی ہے, صحیح. اور یہ اس کو تسلسل کو لے کے صاحب کوئی ایسا آپ کے ذہن میں نام آتا ہے کہ جس پہ انگلی نہ اٹھے اور وہ واقعی غیر جانبدار ہو اور اس جو معاملے کو اچھے طریقے سے ایمانداری سے نبھا سکیں؟ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں سارے ہی برے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا میں ہر بندہ ہی مشکوک ہو جاتا ہے, کسی کا بھی نام آتا ہے تو لوگ اس پہ سوالات اٹھا لیتے ہیں. لیکن میرے خیال میں پاکستان میں بہت دیانتدار, بہت غیر جانبدار اور بہت اچھے لوگ موجود ہیں, اور یہ تو سلیکٹ کرنے والوں پہ ہے کہ کن لوگوں کو وہ منتخب کرتے ہیں اس کے لیے. اچھا سر, کچھ نام مارکیٹ میں چل رہے ہیں, جیسے مشاہد حسین سید صاحب کا ہے, جیسے محسن بیگ صاحب کا ہے, جیسے نجم سیٹھی صاحب کا ہے, محسن نقوی صاحب کا ہے, گوہر اعجاز صاحب کا ہے, اور اس طریقے سے کچھ اور نام بھی ہے. تو ان میں سے کوئی کریڈیبل نام ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو اٹھا سکتا ہے بار کو؟ جتنے نام آپ نے لیے ان میں سے گوہر اعجاز صاحب کے علاوہ سب کے ساتھ میرا اچھا تعلق بھی ہے جی, لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ سارے غیر جانبدار ہیں. صحیح. سمیع ابراہیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا سر, انٹرم سیٹ اپ آ رہا ہے اور مختلف نام بھی لیے جا رہے ہیں, مارکیٹ میں مختلف نام گھوم رہے ہیں, لیکن اصل بات یہ عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس سیٹ اپ میں کون سے لوگ ہونا چاہیے اور کون سا ایسا وزیر اعظم کا نام ہے جو ان حالات میں معاملات کو سنبھال لے گا. دیکھیں, اگر ہم پاکستان کے آئین کو دیکھیں تو جو نگران وزیر اعظم ہوگا اس کا فیصلہ کریں گے لیڈر آف دا اپوزیشن اور وزیر اعظم. اچھا, اس وقت راجہ ریاض صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن ہے ماشاءاللہ, اور وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف صاحب فائنل کریں گے کہ نام کون سا ہوگا. تو اگر ہم ماضی دیکھتے ہیں تو اس میں پاکستان کے یہ جو سیاسی خانوادے ہیں انہوں نے ہمیشہ ایسے بندوں کو آگے لانے کی کوشش کی ہے جو ان کے مفادات کا تحفظ کرے گا. تو اس سے جو غیر جانبدار حکومت کا قیام ناممکن نظر آتا ہے مجھے, اور نہ ہی کوئی پھر آگے جو الیکشن ہے اس میں, کیونکہ الیکشن کمیشن ابھی تک اس لحاظ سے توقعات پر پورا نہیں اترا کہ وہ غیر جانبدارانہ الیکشن اس نے کوئی کروائے ہوں. تو یہ بڑی ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہاں جی, یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے اور ایک IMF کے ساتھ آپ کا ایک ایگریمنٹ بھی ہے, تو اس میں ایک ٹیکنوکریٹ جو ایکسیپٹیبل ہو سب کو وہ وزیر اعظم بن جائے, تاکہ اگر بیچ میں آپ نے کچھ اس طرح کے لیکن سر ڈے ٹو ڈے افیئر چلانے ہوتے ہیں تو ایسا ٹیکنوکریٹ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں تو کچھ چاہیے بھی ایسا آفت پڑ سکتی غیر جانبدار. اچھا, ایسا ممکن ہو سکتا ہے, کچھ ہو جائے. آپ کو جب بھی آپ پلاننگ کرتے ہیں تو اس میں آپ ہر چیز کو رکھتے ہیں. یہ کیئر ٹیکر ہے, ڈے ٹو ڈے کے لیے ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک ایسا آدمی جو تمام جس کا فیس ایکسیپٹیبل ہو, کریڈیبلٹی ہو عالمی. اب دیکھیں نا اس وقت ایکچولی تو جو سیاسی جماعتوں کے مابین جو مذاکرات ہیں وہ تو IMF نے کرائے ہیں. یہ سارے اس اپنے پیکج کے لیے وہ گئی ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے پاس, ان کی جو ترجمان ہیں, ان کی جو جہاں پر ہیڈ ہیں, تو وہ ایک طرح سے انہوں نے مذاکرات ہی فیسیلیٹیٹ کی ہے نا. تو اچھا سمیع ابراہیم صاحب, آپ جو پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں نئے انٹرم وزیر اعظم کے لیے, اس کے لیے آپ کے اندر وہ خوف تو نہیں ہے جو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ عرصہ لمبا ہو جائے, 60 دنوں کے بجائے 90 دنوں کے بجائے طویل ہو جائے؟ یہ خوف تو نہیں ہے؟ دیکھیں, یہ خوف ضرور ہے, اس لیے کہ 14 مئی کو سپریم کورٹ نے الیکشنز کا حکم دیا پنجاب اور KP میں وہ عمل نہیں ہوا, اور اس پر کسی کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں ہوئی. تو عام طور پر ہم جب ان اکابرین سے بات کرتے ہیں نا تو وہ آگے سے بڑا ایک غیر سنجیدہ رویہ ہوتا ہے. وہ جی جولائی میں نہیں ہوئے تو الیکشن اگست میں ہو جائیں گے, اگست میں نہیں ہوئے تو نومبر میں, اچھا یار نومبر میں نہیں تو مارچ میں ہو جائیں گے, ہونے تو ہیں. تو یہ ایک جو غیر سنجیدہ رویہ نا, بالکل میں تو سمجھتا ہوں کہ فیئر ہے کہ شاید الیکشن نہ کروائیں. آپ کے بہت پرانے اور بہت اچھے دوست, بہت قریبی, بڑی قربت رہی ہے آپ سے, وہ کہتے ہیں کہ جب میں چاہوں گا الیکشن کرا کے دوں گا. تو کیا اس میں کیا ڈکی چھپی سی بات ہے؟ ان کے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں, ان کی اس وقت 4-5 انگلیاں جو ہیں وہ گھی میں ہیں, سر کڑھائی میں ہے پولیٹیکلی. انہوں نے جو وہ اچیو کرنا چاہتے تھے وہ اچیو کیا. بیٹا وزیر خارجہ بنا ہے, اب اس کی اگلی جو منزل ہے وہ وزارت عظمیٰ ہو سکتی ہے, اور سندھ ان سے کوئی چھین نہیں سکتا, اس لیے کہ PTI جو ہے وہ اپنے مسائل میں الجھ گئی, نون لیگ کی اتنی سخت نہیں ہے. تو ان کی پوزیشن ایسی ہے کہ جس میں وہ اپنے مطالبوں کو منوانے کے لیے کوئی زور دے سکے, اپنی گیم بنا سکتے ہیں. اپنی
अच्छा सभी इब्राहिम साहब, इस वक्त मार्केट में कुछ नाम भी घूम रहे हैं जिसमें मोहसिन बेग साहब का है, नजम सेठी साहब का है, मुशाहिद सैयद साहब का है और एक वो इजाज़ गौर साहब हैं, उनका नाम है। तो क्या इनमें कोई ऐसा सूटेबल नाम लगता है आपको कि इसको बना दें? देखिए, सूटेबल जो है बेसिकली बनेगा वही जिसको बड़े मियाँ साहब लंदन से होके करेंगे। सही। तो उसके लिए ये जो आपने नाम लिए हैं उनमें से एक दो नाम ऐसे हैं जिन मियाँ साहब बड़े की आशीर्वाद है और वो बन सकते हैं। अब ये देखें, ये मुकद्दर की बात है कि किसके सर पर हुमा बैठे और कौन वज़ीर आज़म बने। एक आखिरी सवाल, दुबई के हवाले से अंदर की खबर क्या है? जो मीटिंग हुई एक बड़ी अहम, कुछ लोग ख़ास तौर पे बुलाए गए, कुछ लोग पहुंच गए अपने 3 डब्बे लेके। उस मीटिंग में यही तय हुआ है कि बाहर से बज़ाहिर हम एक दूसरे को गालियां देंगे, लेकिन विचों से इक्का, और जब इलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद अलायंस बना के जिस तरह अभी हुकूमत है इत्तेहादी जमातों की हुकूमत बनाएंगे। समीर इब्राहिम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। मतिउल्लाह जान साहब, कैसे हैं आप? भी ठीक। मतिउल्लाह जान साहब, आपको पता है कि केयर टेकर सेटअप आ रहा है और इसमें चहमगोइयाँ हो रही हैं। आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इसको फुलफ़िल कर सकते हैं, इस ओहदे को, और कैसे लोग होने चाहिए? देखें, ये जो निगरान हुकूमतों की का फार्मूला है, मैं तो इसको जमहूरियत के ही ख़िलाफ़ समझता हूँ। ये एक साजिश थी। सियासतदानों को इतना बदनाम किया गया और कहा गया कि जब ये हुकूमत में होते हैं तो ये इतने बददयानत होते हैं कि इनके नीचे साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो ही नहीं सकते। तो इसलिए ये जो मुंतखब लीडर हैं इनको हटा दिया जाए और ऐसे लोगों को बीच में कुछ अरसे के लिए लाया जाए जिनका ना तो कोई सियासत से ताल्लुक़ हो, ना किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ हो, और वो न्यूट्रल हों। ये न्यूट्रलिटी के और ये निगरान हुकूमतों का जो नज़रिया है, ये बुनियादी तौर पे हमारे सियासी और जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़ एक बहुत घिनौनी साजिश थी, जो कि और बाद में मजबूरन इसको आइन में भी शामिल करना पड़ा। तो मैं तो समझता हूँ कि निगरान हुकूमतें होनी नहीं चाहिए। अब रह गया बात कि अब ये निगरान हुकूमतें क्योंकि आइन में डाल दी गई हैं तो इनमें किन लोगों को होना चाहिए। मेरे ख्याल में अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जब सियासतदान जो हैं वो साफ़ और शफाफ इंतखाबात ना कराने का उन पे अगर इल्ज़ाम है, तो ये जो निगरान हुकूमतें ये एक किस्म का ये गैर सियासी कुव्वतें जो होती हैं, आमराना कुव्वतें होती हैं, ये अपने लोगों को लाकर अपनी मर्ज़ी के इंतखाबी नताइज हासिल करने की कोशिश होती है। और ये निगरान हुकूमतों के अंदर जो हमारी इंटेलिजेंसिया है और जो हमारे बशमूल सहाफ़ी हैं और जो हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं, वो उनको लालच होती है कि चंद दिनों के लिए वज़ीर बन जाएं, झंडा गाड़ी और अख्तियार मिल जाए तो हम भी ज़रा शोशा कर लें। तो इस किस्म की जो बिद्दत है निगरान हुकूमतों की, इसने हमारी इंटेलिजेंसिया को भी करप्ट कर दिया है। तो मेरे ख्याल में, मेरे नज़दीक इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़ैद बकर या कोई भी जो है निगरान हुकूमतों में आ जाए। आपने जिन गैर सियासी ताकतों की बात की, तो क्या सियासतदानों को इतनी चूसनी पीने वाले हैं, उनको ख़ुद को अकल नहीं है, वो हर एक दिन में, एक रात में वो कानून पास कर सकते हैं और इसको ख़त्म नहीं कर सकते थे इस इंटरम? देखिए, इसके लिए यकीनी तौर पे आइनी तरमीम चाहिए, मगर यहाँ पे ऐसे सियासतदानों को भी जो है वो मुतारफ़ कराया गया कि जो कि इंतहाई गैर सियासी बैकग्राउंड के थे। जैसे आप देख लें, ये जो इमरान खान प्रोजेक्ट है, ये किसने शुरू किया? और ये वो बात पे न्यूट्रल एम्पायर का नारा मारता है, और इस न्यूट्रल एम्पायर और लेकिन आपका बहुत मद्दा है। देखें, जो भी है, लेकिन ये न्यूट्रल, एक तरफ कहते हैं न्यूट्रल एम्पायर होना चाहिए और दूसरी तरफ कहते हैं कि फ़ौज को जो है न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के कंफ्यूज लोगों को लाकर सियासतदानों को इतना तकसीम कर दिया गया है कि जब इन्होंने आइन में इस्लाहात या तब्दीली करने की भी कोशिश की है, जैसे 62(1)(f) में, तो वो भी नहीं कर सके। तो इसलिए कि ये जो बहुत सारे सियासतदान हैं जो परवरदा रहे हैं, उनके मुतारफ़ कराया गया टैलेंट है, तो इनकी वजह से आइन में तरमीम नहीं हो पा रही। सियासतदान भी हैं जो परवरदा नहीं रहे इस वक्त मौजूदा सेटअप में? मौजूदा सेटअप में तो कोई ऐसा सियासतदान नहीं लगता, मगर जो हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, मगर कुछ हैं वो खामोश हैं, वो पस मंज़र में चले गए हैं, वो चुप साध लिया उन्होंने, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि दोनों तरफ हालात ख़राब हैं। और मेरे ख़्याल में ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ सरमायाकारी लाने की ज़िम्मेदारी भी जो है वो फ़ौज को सौंपी जाती है, और दूसरी तरफ ज़राई इनकलाब की ज़िम्मेदारी भी जो है वो फ़ौज को सौंपी जा रही है। और अफसोस इस बात का है कि हमारा वज़ीर आज़म
آج وہ زرعی انقلاب لاتے لاتے وہ دوائیوں میں بھی انقلاب لانے چلا گئے، اور انہوں نے کہا کہ جو جعلی ادویات کے خلاف بھی فوجی عدالتیں بنانی چاہیے، آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. تو یہ ایک انحطاط ہے، یہ ایک بینکرپسی ہے، انٹلیکچوئل بینکرپسی ہے ہمارے سیاسی نظام کی اور ہمارے سیاستدانوں کی. تو آج کل جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسا سیاستدان ہے جو بات کرتا ہو سویلین سپریمیسی کی یا سویلین بالادستی مطیع اللہ جان صاحب، آپ کی جو ساری باتیں ہیں ان کو سچ مانتے ہوئے سوال کو تھوڑا سا ٹلک کرتے ہیں، تھوڑا سا اور کرتے ہیں کہ کچھ نام لیے جا رہے ہیں، جیسے مشاہد حسین سید، جیسے محسن بیگ صاحب، جیسے نجم سیٹھی صاحب، جیسے اعجاز گوہر صاحب، محسن نقوی صاحب، اس طرح کے کچھ اور نام بھی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بندہ اس بار کو اٹھا سکتا ہے، اس وزن کو اٹھا سکتا ہے قوم و ملک کے لیے؟ میں نے جیسے پہلے کہا کہ میں تو نگران حکومت کے خلاف اس عمل کے خلاف ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا کیونکہ آئین میں تو یہی ہے نا. یہ جو آپ نے نام لیے ہیں ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی عوام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے اوپر جو کوئی مہربان انگلی رکھ دے گا تو یہ کچھ نہ کچھ بن جائیں گے. مشاہد حسین صاحب بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کتنی پارٹیاں وہ بدل چکے ہیں. ابھی بھی جس پارٹی میں ابھی بھی اس کے خلاف وہ بات کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. اچھا، حق کی بات اگر کوئی کرے تو وہ اس کے خلاف ہوتا ہے. جیسے آپ عموماً ہمارے اپنے برادری کے جو جیسے میں ہوں، آپ ان کو لتاڑ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ پہ یہ الزام ہے؟ دیکھیں، جب آپ کسی سیاسی جماعت کے ٹکٹ پہ آتے ہیں تو آپ کو حق کی بات کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک ایسے وقت میں کہ جب آپ کی پوری کمیونٹی یا آپ کی پوری پارٹی جو ہے انڈر گراؤنڈ ہو، زیر عتاب ہو، آپ کے لیڈران جیلوں میں ہو، جلا وطن ہو، نااہل ہوں، اور آپ جو ہیں ان قوتوں کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے ہی قائدین کے خلاف بات کر رہے ہوں، تو اس میں کوئی حق کی بات نہیں ہوتی، وہ منافقت ہوتی ہے. انہوں نے تو ان قوتوں کے خلاف بھی بات کی ہے. مطلب ہے میں یہ وہ ان قوتوں کے ساتھ کھڑے ہو کے جو بات ہوتی ہے وہ کوئی ان قوتوں کے خلاف نہیں ہوتی. ان کو استعفیٰ دے دے پارٹی سے، ٹھیک ہے، پھر آپ باہر سڑک پہ جا کے جو مرضی بات کریں، لیکن کچھ اصول ہونے چاہیے مخالفت کے بھی. صحیح. تو مطیع اللہ جان صاحب، آپ کسی کو سپورٹ نہیں کرتے ان میں سے یا کسی کو بھی؟ دیکھیں، پہلے کتنے نگران آئے اور گئے، اور یہ ان نگرانوں کی مہربانی ہے کہ آج ہم یہ حالات میں دیکھ رہے ہیں. چلیے مطیع اللہ جان صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ، تھینک یو. السلام علیکم عیسیٰ نقوی صاحب. وعلیکم السلام. عیسیٰ نقوی صاحب، انٹرم سیٹ اپ کی باتیں ہو رہی ہیں اور مختلف لوگوں کے نام بھی چل رہے ہیں. آپ کے خیال میں کیسے لوگ ہونے چاہیے اور کون لوگ ہونے چاہیے، اور کیا یہ سیٹ اپ ہمارے مسائل حل کر پاتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ انٹرم سیٹ اپ ہونا ہی نہیں چاہیے. دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر اس قسم کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اور وہ ممالک بڑے ہم سے سکھی ہیں، خوشحال ہیں، جمہوریت مضبوط ہے. تو اس کی جمہوریت کے لیے تو کوئی سروسز ثابت نہیں ہے. صحیح. دوسری بات یہ کہ یہ سلسلہ جو ہے اس کو ٹھپ ہونا چاہیے کہ لابنگ شروع ہو جاتی ہے، نام جو ہے وہ فلوٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اپنی اپنی خدمات گنوانے لگ جاتے ہیں لوگ. میڈیا کو مینیج کرنے کی کوشش ہوتی ہے، خبریں چلوائی جاتی ہیں. یہ دوسرا ڈرا بیک ہے. تیسرا یہ کہ جب آپ کسی ایسے شخص کو لگا دیتے ہیں جس نے کسی ایک مخصوص سیاسی جماعت کے لیے کچھ خدمات کی ہوں ماضی میں، اور اپنی ڈیفرنٹ پوزیشن پہ رہتے ہوئے، چاہے وہ میڈیا کی پوزیشن ہے، چاہے وہ ایک کاروباری شخص ہے، یا کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ ماضی میں کچھ بھی بہت اچھا کرتا رہا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ نے اس کو بخشش کے طور پہ ایک عہدہ دے دیا، تو یہ بھی ایک طرح کی رشوت ہے، یہ برائب ہے. اور یہ بیسیکلی اس رجحان کو فروغ دیتی ہے کہ اب جو مستقبل میں ہمیں سروسز دے گا وہ اس کا صلہ پالے گا. عیسیٰ نقوی صاحب، آپ کا جو نقطہ نظر ہے اس سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے، اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک چونکہ ہم پہ آئینی پابندی ہے تو اس میں رہتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ عیسیٰ نقوی جن کی گہری نظر ہوتی ہے، مختلف جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہوتے ہیں، سیاسی افیئرز ہوتے ہیں، تو اس کی روشنی میں ہمیں بتائیں کہ کیا کوئی ایسا بندہ آپ کی نظر میں ہے کہ جو اس کو فلفل کر سکے اس ذمہ داری کو؟ دیکھیں، میں کیونکہ آغاز میں یہ دو باتیں کہہ چکا ہوں کہ یہ جو لابنگ والا کام ہے کہ فلاں بندہ ہو سکتا ہے اور فلاں نہیں، اور لوگ میڈیا میں نام فلوٹ کرتے ہیں، میں تو اس کے بنیادی طور پہ ذاتی طور پہ خلاف ہوں. اس لیے آپ نام بھی نہیں لینا تو میں تو آپ کے سوال میں پھنسوں گا نہیں. صحیح. دوسری بات یہ کہ اس میں پرابلم جو ہے وہ اس کے اور پہلو بھی ہیں. دیکھیں، جو بھی شخص ہے، مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر اب آپ کے پاس ایک اس وقت ریکوائرمنٹ ہے، آپ کے جو الیکشن کے ایکٹ قوانین اور آئین ہے اس کے تحت، ابھی تو فی الحال یہ سسٹم ہے نا، تو جو شخص ڈھونڈا جانا چاہیے اس کی اس کے علاوہ کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے کہ وہ غیر جانبدار رہتے ہوئے، غیر سیاسی رہتے ہوئے، ون پوائنٹ ایجنڈا الیکشن کی انعقاد صاف اور شفاف طریقے سے وہ کروا سکے. نہ وہ کوئی منصوبے کا افتتاح کر رہا ہو،
نہ وہ کسی آٹے کے تھیلے کے اوپر اپنی تصویر جیسے وہ محسن نقوی صاحب کی لگ رہی ہوتی ہے نا، نہ وہ لگوا رہا ہو، نہ وہ کوئی اسکیمیں پرانی گورنمنٹس کی بند کر رہا ہو، نہ نئی کا آغاز کر رہا ہو، نہ کسی سیاسی جماعت کے لیے لابنگ کر رہا ہو، نہ اس کے لیے پریس کانفرنسز کر رہا ہو. یہ بیسک جو اساس ہے، یہ جو کانسیپٹ ہے آپ نے جو نگران حکومت بنانی ہے، اس کے لیے تو بڑے سخت شرائط ہیں، وہ لکھی ہوئی ہیں، وہ کیا نہیں کر سکتا. اور یہاں پر وہ اس کا کوئی بالکل آپ کھول کھلا کے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب اب کوئی جسٹیفیکیشن دے سکتا ہے. پنجاب کی ماشاءاللہ انفارمیشن منسٹر کس قسم کی پریس کانفرنسز کرتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ایک اور خوف بھی پایا جاتا ہے، یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ آئے گی یہ شاید 60 دنوں کے لیے 90 دنوں کے لیے نہ ہو، کچھ زیادہ عرصہ چل جائے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں ایسا خوف ٹھیک ہے، درست ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بنیاد ڈال دی ہے نا مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی، بیسکلی جو لوسلی جو پی ڈی ایم کا اتحاد اور اتحادی میں ساتھ میں پیپلز پارٹی ہے حکومت میں موجود ہیں، یہ اپنے پیروں پہ ایک کلہاڑی مار چکے ہیں. اب یہ ہمیں ٹاک شوز میں بٹھا کر تمام تر دلائل، تمام تر توجیحات، تمام تر اپنے خدشات اور گراؤنڈ ریالٹیز کے تحت کہ زمینی حقائق ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہو سکتا ہے. وہ ہمیں سارے راستے بتا چکے ہیں کہ آپ کہیں کہ سیکیورٹی نہیں ہے، آپ کہیں کہ فنڈز نہیں ہیں، لیکن ایک پارٹی مخالفت کر رہی ہے، تو 90 دن وہ تو آپ کر رہی ہیں نا. ہمارے شوز میں آ کے دیکھیں نا، کبھی پیپلز پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں جو وسط جنوری میں 2 اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھیں، تو پیپلز پارٹی نے ہمیں جو آئین کی خالق جماعت ہے اس نے بتایا ہمیں کہ اس آئین پہ کیوں نہیں عمل درآمد ہونا چاہیے، کیوں نہیں 90 دن میں انتخابات اب ہو جانے چاہیے، 14 مئی کا فیصلے پہ کیوں عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے. وہ جو گورنر صاحب ہیں ان کو سمری نظر نہیں آ رہی تھی، وہ ایسے ہاتھ مار کے اپنی ٹیبل پہ ڈھونڈ رہے تھے، انہیں سمری نہیں ملی بلیغ الرحمان صاحب کو جو تحلیل کرنے کی. رائٹ اور رانگ غلط ہو سکتا ہے وہ فیصلہ ملک کے اگینسٹ ایک پولیٹیکل پارٹی کے پولیٹیکل گینز کے لیے ہو سکتا ہے، یہ ڈیبیٹیبل بات ہے. لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ ایک سمری جس پر دستخط تھے کہ اسمبلی تحلیل کر دی جائے وہ آ گئی. انہوں نے کہا نہیں، 48 گھنٹے بعد خود تحلیل ہوگی. تحلیل ہو گئی، پھر کیا کیا، ڈیٹ دینی تھی. ہائی کورٹ میں چلا گیا معاملہ. جو پنگ پونگ کھیلا گیا ہے ٹھیک ہے، اس نے اب اس سوال کو جنم دیا جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں. رائے صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جماعتیں ہمیں بتا چکی ہیں لمبا بھی چل سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو چاول کا ذائقہ ہے نا وہ پوری دیگ نہیں کھانی پڑتی، ایک چاول وہ ایک دانے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. تو جو سیٹ اپ لمبا چلنے والی کہانی ہے نا، جب نام سامنے آئے گا تو اس میں پوٹینشیل نظر آ جائے گا کہ یہ لمبا چلنے والا ہے. بڑی اچھی بات، یہ شام کو ختم ہونے والا ہے. بڑی صحیح بات کی. جی ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو مذہبی اقدار ہیں اس میں ہمارے حکمران یہ سوچ کر رویا کرتے تھے، تھر تھر کانپا کرتے تھے کہ اگر دریا کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے گا تو اس کی جواب دہی رب العالمین کو دینی پڑے گی. لیکن ایک یہ وقت ہے کہ جس ملک میں لوگ اپنے بچوں کو دریا برد کر رہے ہوں، نہر برد کر رہے ہوں اور خودکشیاں کر رہے ہوں، بھوک سے اور کپڑوں کی وجہ سے اور مہنگائی کی وجہ سے وہ در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوں، وہاں لوگ چاہے وہ نگران حکومت ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے تانے بانے بن رہے ہیں، اس کے لیے شیروانیاں سلوا رہے ہیں اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بہتے دریا میں ہاتھ دھو لیں. ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ملک کے لیے کیا بہتر ہے اور اس کو سپورٹ کرنا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ABN دیکھتے رہیے گا کیونکہ یہ نئے اور اچھوتے موضوعات کو چھیڑتا اور ان پہ گفتگو کرنے کا آپ کو موقع دیتا ہے. پاکستان زندہ باد.